बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। जब हुकूमत के जाने की खबरें गर्दिश करने लगे तो फिर यकीनन कुछ ना कुछ होता है। अब शहर इक़्तिदार के अंदर बहुत सारी खबरें इस वक्त गर्म है और लगता ऐसे है कि नून लीग का बोरिया बिस्तर गोल होना शुरू हो चुका है। 3 वीडियोज ने सारी कहानी खोल दी है, तहलका मचा दिया है। तफसील मैं आपके सामने रखूंगा। जापान के अंदर भी लंदन की तरह चोर चोर के नारे लगे हैं। मरियम नवाज अपने भारी भरकम काफिले के हमरा इस वक्त जापान के विजिट के ऊपर है और उस पर करोड़ों पाकिस्तानियों के जो है वो पैसा खर्च हो रहा है। इस पे बात करेंगे। लाहौर के अंदर एक इकट्ठ हुआ है और पाकिस्तान में नए निज़ाम का एक बाकायदा खाका पेश किया गया है। उसको बहुत ही गैर मामूली कवरेज भी दी गई है और ये सारा कुछ क्या चल रहा है इस पे हम तफसील से बात करेंगे। उम्मीद है वीडियो आप समाप्त करेंगे और हमेशा की तरह अपने कीमती फीडबैक से जरूर आगाह। मरियम नवाज एक बड़े वफद के साथ आपको इल्म है जापान के अंदर मौजूद हैं। पहले 10 करोड़ की बात हुई, फिर 16 करोड़ की बात हुई और अब तो जिस तरह अखबारात को और टीवी चैनल्स पर अपनी मुहिम चलाई जा रही है उससे लगता है कि ये बात शायद करोड़ों से निकल जाए। अब ये बड़ा अफसोस होता है कि जब आप इक़्तिदार के अंदर आते हैं तो बिल्कुल आप बदमस्त हो जाते हैं और आपको टैक्स पेयर के पैसे का कोई लिहाज नहीं रहता। कम से कम आप अपनी टिकट लेके चले जाते, स्पेशल एक एयरफोर्स का जहाज लेकर जिस अंदाज में वो पहुंचे हैं, ये बड़ा मामला अजीब है। और यही मैं हमेशा ये कहता हूं कि कल को यही इनके करप्शन के खाते खुलेंगे, यही केसेस बनेंगे, इन्हीं बुनियादों पे ये जेलों में होंगे। इन्होंने बार बार नून लीग पीपल्स पार्टी वाले इससे कोई सबक नहीं सीख रहे और बिल्कुल अंधेर नगरी चौपट राज किए हुए हैं और इनको लगता है कि हमेशा ये डील और ढील का जो खाता है वो इनके लिए चलता रहेगा। अब वहां पर लंदन के अंदर जब नवाज शरीफ और उनका खानदान होता है तो आपको इल्म है जमहूरी आजादी होती है तो वहां पे लोग निकलते हैं, सड़कों पे आके एहतजाज करते हैं, चोर चोर के नारे लगते हैं। फिर नून लीग वाले कई दफा उनका आपस में टकराव हो जाता है, पुलिस दरमियान में पड़ती है, किसी को आप टच नहीं कर सकते। वो सारी चीजें वहां आजादियां होती हैं, पाकिस्तान की तरह का माहौल चूंकि नहीं होता। तो जापान के अंदर भी एक वीडियो सामने आई है जिसके अंदर देखा जा सकता है कि बाकायदा एक साइड पे पीटीआई के जो हामी है वो खड़े हैं, दूसरी तरफ जो नून लीग के 15-20 लोग हैं वो वहां से गुजर रहे हैं और वो शायद उस प्रोग्राम में जा रहे हैं जिनको पाकिस्तानी कम्युनिटी का प्रोग्राम बनाकर पेश किया गया है। और ये बड़ी मजे की बात है और झूठ हद दर्जे का झूठ होता है कि भाई आप अगर 50, 60, 70 लोगों को बिठा के जब आपको पता हो कि कैमरा हमने इधर ही रखना है और मजमे पे तो करना नहीं है ताकि पता ना चले कि ये 60-70 बंदा बैठा हुआ है, तो तात्सर हमने ये देना है जैसे हजारों का मजमा है कि माशाल्लाह आपने तो यहाँ ही पाकिस्तान बना डाला है। वो पाकिस्तान के अंदर आपको कितने लोग सुनने आते हैं भाई सबको पता है। तो वहां पे जो लोग जमा हुए, अब बाहर पीटीआई के लोग चोर चोर के नारे लगा रहे थे और वो सारी जो कहानी है वो खुलकर जो है वो अब सामने आई है। मैं सिर्फ चाहता हूं कि मैं आपको जरा वो सुना भी दूं, चूंकि असदुल्ला खान साहब ने वो सारी जो कहानी है वो सामने रखी है तो मैं भी ये आपके सामने जो है वो रखना चाहता था। लेकिन बहरहाल ऐसा जो है वो एक सिचुएशन ये क्रिएट हुई है। अच्छा, अब यहाँ पे थोड़ा सा सिर्फ मैं चाहता हूँ कि आपको सुना दूं और फिर हम जो है वो अगले, लेकिन इस वक्त वीडियो ये खुल नहीं रही थी जहाँ पे वो चोर चोर के नारे लगा रहे हैं और ये काम अब जापान तक फैल गया है। अच्छा, दूसरा जो माजरा है वो मुल्क के अंदर एक नया निजाम का नफाद है। ये जो नया निजाम की बातें हैं ना ये बड़ी आम है। ये सारा कुछ वैसे नहीं हो रहा, ये एक पैटर्न के साथ हो रहा है। आहिस्ता आहिस्ता ये रियलाइजेशन हो गई है इस मुल्क के इदारों को कि भाई ये जो नून लीग और पीपल्स पार्टी का बोझ है ये हमने जो उठाया हुआ है तो ये कचरा किसी टाइम तो उठा के साइड पे करना पड़ेगा। ये सारे छिंटे शायद वो समझते हैं, बाद लोगों की राय है जो हमारे तक खबरें पहुंचती हैं कि ये हमें दागदार कर रहा है और हमारा अब सारा जो जिस्म है वो लुथड़ा जा रहा है। यानी जो गुंजाइश बची है, एक तनकीद तो अमूमन एस्टैब्लिशमेंट पर होती है कि भाई आप सियासत में मुदाखलत करते हैं, आप ये ज्यादती करते हैं, और दूसरा जो इस वक्त सबसे बड़ा मामला है वो ये है कि आप इनको मुसल्लत करते हैं और आपने ये हीरे हमारे ऊपर मुसल्लत किए हुए हैं। तो ये ऐसा क्यों है? अब यहाँ पे जो चीजें हैं आप देख रहे हैं कि चंद दिन पहले कराची के ताजरों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। अब ताजर एक नया बल्दियाती निजाम और सूबों के इजाफे की बात कर रहे हैं।
ٹھیک ہے، تو یہ باتیں اس سے پہلے، سب سے پہلے اس پہ آج سے 2012 کے اندر غالباً ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے اس پر تفصیل کے ساتھ کہ یہ ہر ڈویژن کو ایک صوبہ بنانا چاہیے، تو اس وقت بھی ملک کے اندر جو ہمارے طاقتور حلقے ہیں یا کچھ شخصیات ہیں، ان کا یہ نقطہ نظر تھا کہ ریاست پاکستان کو مینج کرنے کے لیے ہمیں زیادہ صوبے بنانے چاہیے، وزیر اعلیٰ ختم کر دینے چاہیے، گورنر کا براہ راست انتخاب ہونا چاہیے، کمشنر ہو، اور یہ وزیروں کی فوج چھوڑیں اور باقاعدہ ایک جو ہے وہ صوبے منظم کیے جائیں، اور نیچے ایک بلدیاتی سسٹم ہو، اور بلدیاتی سسٹم کے ذریعے جو ہے وہ پوری دنیا کے اندر ایسے ہی نظام چل رہے ہیں۔ آپ دبئی، سعودی عربیہ اور یہ جتنے عرب ممالک دیکھتے ہیں تو عموماً آپ کو نظر آتا ہے کہ اوپر بادشاہی نظام ہے، تو یہ ملک ایکچول بلدیات کے ذریعے چل رہے ہیں۔ ان کا وہ سسٹم اتنا مضبوط ہے کہ کہیں پہ کوئی سڑک ٹوٹتی ہے تو وہ فوراً بنتی ہے، کوئی بجلی کا مسئلہ بنتا ہے فوراً حل ہوتا ہے، اور بجلی جانے کا تو وہاں پہ تصور ہی نہیں ہے۔ اور اگر 10-15 منٹ جو ہے وہ سعودی عربیہ یا UAE اور قطر یا ان ممالک کے اندر بجلی چلی جائے، جس کو ہم ابھی ادھر لوڈ شیڈنگ کہتے ہیں، تو یہ بہت بڑی خبر ہے، لیکن ایسا نہیں ہوتا، انہوں نے مینج کیا ہوا ہے۔ تو یہ پورے ترکی ہو، امریکہ ہو، ایون 50 اسٹیٹس ہیں، لیکن پورا سسٹم بلدیات کے ذریعے چل رہا ہوتا ہے۔ تو جتنے دنیا کے کامیاب ملک اس وقت ہیں، وہ وہاں پہ بلدیاتی نظام وہ اسٹیبلش ہوتا ہے، کہیں پہ انتخابات ہوتے ہیں، کہیں پہ ویسے بلدیاتی ادارے ہوتے ہیں وہ کام کر رہے ہوتے ہیں۔ پاکستان کے اندر بلدیاتی انتخابات نہیں کروائے جاتے، ڈرتے ہیں لوگ، شاید جو پارٹیز ہوتی ہیں فنڈز نیچے ٹرانسفر نہیں ہوتے۔ 18ویں ترمیم کے اندر ویسے تو روز پیپلز پارٹی والے ورد وظیفہ 18ویں ترمیم کا کرتے ہیں، کریڈٹ لیتے ہیں، تو یہ بھی بات کہی جاتی ہے کہ بھائی ہم نے 18ویں ترمیم کے اندر وفاق سے جو ہم نے اختیارات لیے تھے وہ تو اس بنیاد پہ لیے تھے کہ صوبوں کو منتقل ہوں گے، اور صوبوں سے ضلعوں کو منتقل ہوں گے، اور ضلعوں سے یونین کونسل اور گلی محلے تک یہ سارا کچھ جائے گا۔ تو یہ تو صوبے لے کے بیٹھ گئے ہیں، جو کچھ وفاق کے پاس تھا تو عوام تک تو کچھ نہیں پلا۔ تو یہ بہت ساری ایسے نقائص ہیں اس پورے سسٹم کے جن کو ایڈریس کیا جا رہا ہے۔ کراچی کے اندر تاجروں نے وہ گفتگو کی، اور کل لاہور کے اندر ایک بڑا اجتماع ہوا ہے، جو ویسے تو کہنے کو جو تعلیمی ادارے تھے ان کی جو پرائیویٹ سیکٹر کی یونیورسٹیز ہیں ان کی ایک یونین بنی ہوئی ہے، اور اس کا وہ پروگرام تھا، لیکن میاں عامر محمود نے جو وہاں پہ خطاب کیا ہے وہ خطاب بہت غیر معمولی تھا۔ وہ وہی باتیں تھیں جو انہوں نے کی ہیں، جس طرح وہ عموماً چند دن پہلے تاجروں نے جو گفتگو کی ہے وہی گفتگو انہوں نے کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ کوئی جو ہے وہ میرٹ نہیں ہے، یہاں پہ بلدیاتی ادارے نہیں چل رہے، اور کوئی لیڈر میرٹ پر نہیں آیا، سب اسٹیبلشمنٹ کی بیساکھیوں پہ آئے ہیں۔ یہ 2 مرتبہ میاں عامر جو ہے وہ چودھریوں کے دور میں، پرویز مشرف کے دور میں لاہور کے ضلع ناظم بھی رہ چکے ہیں۔ یہ بلدیاتی انتخابات کے اندر براہ راست لاہور کے 2 مرتبہ چونکہ ناظم رہنے والا شخص ہے، اور ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جب پرویز مشرف کے دور کے اندر بھی بلدیاتی سسٹم ایکٹیو تھا تو وہ لاہور ہو یا کراچی کے نعمت اللہ ہوں جماعت اسلامی کے، انہوں نے اتنا زبردست طریقے سے سارا سسٹم چلایا تھا کہ لوگ اس نظام پہ بڑا اعتماد کرنے لگ گئے تھے۔ لیکن پھر جب دوبارہ شریف آئے، زرداری آئے، وہ سارا سسٹم ختم ہوا، اور پی ٹی آئی والے بھی بلدیاتی انتخابات نہیں کروا سکے۔ خیبر پختونخوا میں کروائے لیکن اختیار دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ انہوں نے کہا صوبے مل کر ملک بناتے ہیں۔ پھر انہوں نے باتیں کی تھی کہ ملک بنانے کا مقصد پبلک ویلفیئر ہے، اب وہ کھاتا چونکہ نہیں ہو رہا۔ پھر انہوں نے کہا کہ یہاں پہ دبئی آج جس مقام پر ہے وہاں کراچی کو ہونا چاہیے تھا۔ اچھا، لاہور میں بیٹھ کر 50,000 اسکولوں کو مانیٹر نہیں کیا جا سکتا، یعنی پنجاب کی اتنی بڑی 13 کروڑ کا صوبہ ہے اور وہ اس طرح مینج نہیں ہو سکتا۔ 33 صوبے بننے سے نئی لیڈرشپ ملے گی۔ یہ بات ساری باتیں درست ہیں کہ بھئی ہر ڈویژن کو، انہوں نے بھی وہی ڈاکٹر طاہر القادری صاحب والا فارمولہ دیا ہے کہ ہر ڈویژن کو ایک صوبہ بنا دیا جائے۔ یہ حل تجویز کیا ہے، بلدیات کو اختیارات دیے جائیں، کسی کو پکڑنا یا چھوڑ دینا یہ ہماری ترجیحات نہیں ہے۔ یہ ساری بات کی وہاں پہ انس گوندل جرنلسٹ ہیں، انہوں نے بڑے سخت سوالات کیے اور وہ بھی انہوں نے پھر ایڈریس کیے۔ ریاست مدینہ میں مشاورت سے بہترین فیصلے کیے جاتے تھے۔ تو ایک نیا نظام
جس کی اس وقت ضرورت فید ہو رہی ہے. لیکن اس نئے نظام کے لیے آپ کو وفاق کے اندر جو پارلیمنٹ ہے اس کی 2/3 اکثریت چاہیے، اور پھر آپ نے صوبوں کے حدود کو اگر تبدیل کرنا ہے اور نیا حکم دینا ہے تو پھر آپ کو صوبائی اسمبلیوں کے بھی 2/3 اکثریت چاہیے. دونوں ایوان پاس کریں، پھر صدر صاحب سائن کریں، تو اس طریقے سے یہ ممکن ہے. تو آیا پیپلز پارٹی اور نون لیگ یہ تسلیم کریں گے کہ ان کی جو حکمرانی اس پورے سندھ میں زرداریوں کی ہے اور شریفوں کی پورے لاہور یعنی پنجاب کے اندر ہے، تو وہ کیا اپنی اس سلطنت کو تقسیم کرنا چاہیں گے؟ یہ بھی ایک بڑا عام سوال ہے، اور میرا خیال ہے اس معاملے کے اندر جو ہے وہ ڈیبیٹ شروع ہو گئی ہے، آنے والے دنوں میں بھی نظر آئے گی، اور یہ معاملہ اب کلوز ہوتا دکھائی دے رہا ہے. وقت اس پہ ضرور لگے گا، اور الٹیمیٹلی ہمارے جو عام شخصیات یا ادارے وہ اس طرف بڑھتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں. اور اگر ایسا ہوتا ہے تو پھر نون لیگ، پیپلز پارٹی اور یہ کھاتا گول ہوتا دکھائی دیتا ہے. ایک نیا سسٹم کا یہ خاکہ تھا جو میاں عامر نے پیش کیا، اور پھر میڈیا کے اوپر اس کو غیر معمولی کوریج دی گئی. اور پھر جو ہے وہ یہاں پہ جب اس طرح کی آپ نے گفتگو کرنی ہوتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ میڈیا پہلے سے انگیج تھا، اور ویسے بھی وہ ٹی وی چینل کے مالک ہیں، اور وہاں پہ باقی بھی چینلز کے مالک بیٹھے ہوئے تھے. چودھری عبد الرحمان جو ہے وہ آپ کو علم ہے نیو نیوز کے مالک ہیں. اچھا، اب یہاں پہ جو بات ہوئی ہے میں صرف آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں، ان کو آپ نے معمولی نہیں سمجھنا. اچانک جو بھی اسٹیبلشمنٹ کے قریبی سمجھے جاتے ہیں یا باخبر کہہ لیں یا ان کو پاس معلومات ہوتی ہے، وہ اچانک نون لیگ پیپلز پارٹی پر تنقید کرنا شروع ہو گئے. وہ اچانک کہہ رہے ہیں کہ یہ نظام ڈیلیور نہیں کر رہا. وہ اچانک فیلڈ مارشل کو سب کریڈٹ دینا شروع ہو گئے سارے کاموں کے. واشنگٹن پوسٹ کے اندر تاکہ لکھا گیا ہے، آپ کو علم ہے کہ بھئی اس طرح ایک خارجہ پالیسی کے اندر بڑی کامیابی ملی ہے اور یہ سب فیلڈ مارشل کے طفیل ہے. تو اب میں آپ کے سامنے 3 ویڈیوز اس کا ہلکے ہلکے کلپ آپ کے سامنے رکھتا ہوں تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ آپ دیکھیں یہ بندہ جو ہے سہیل وڑیچ ابھی مل کر آیا، پی ٹی آئی کو تو اس نے دیا ہے، ساری دی ہے، لیکن اب ذرا ان کی سنیے گا. جو ہے اس کے کوئی سیاسی رنگ نہیں ہے. مجھے اس گورنمنٹ سے یہ کہ اسٹاف افسروں کی یا پی ایس اوز کی حکومت ہے، جس میں آدھی کیبنٹ جو ہے وہ شہباز شریف صاحب کی یا شریف فیملی کی ذاتی لوگ ہیں. اور جب تک پولیٹیکل ریپرزنٹیشن کی ایک صحیح کیبنٹ نہیں آتی، اور جو موجود ہیں ان کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے. اختیار وہ چند ان لوگوں کے پاس ہے جو شہباز صاحب کے ہینڈ پکڈ ہے، اور پھر بھی کوئی ایسی پرفارمنس ابھی سوائے معیشت کے جو کہ آپ کو پتا ہے کہ ہماری مقتدرہ خود اس میں کافی حد تک انٹرفیئر کرتی ہے اور اس کی نگرانی بھی کرتی ہے، مانیٹرنگ بھی کرتی ہے. باقی آپ بتائیں کہ پولیٹیکل گورنمنٹ جو ہے وہ ہمیں کہاں نظر آ رہا ہے؟ ایک سیاسی جلسہ ابھی تک نہیں ہوا، ایک سیاسی میٹنگ نہیں ہوئی، ایک اسلام آباد میں ابھی تک پارٹی کے لوگوں کا کوئی ایک اجلاس مجھے نظر نہیں آتا. اچھا، یہ بات جو ہے نا، یہ کیا کہہ رہا ہے سہیل وڑیچ کہ یہ بیوروکریسی چلا رہی ہے، اور وہ بیوروکریٹ جو شہباز شریف کے قریب ہے، حکومت ایک جلسہ نہیں کر سکی، معیشت بہتر ہوئی ہے. پتہ نہیں وہ سہیل وڑیچ صاحب کی بہتر ہوئی ہے، ذاتی معیشت کوئی ان کی بہتر ہوئی ہو، باقی تو ملک کے جو حالات ہیں وہ سب کو پتہ ہے. اچھا، دوسری جو بات ہے نا، وہ میں آپ کو فیصل وارڈا ان کا کلپ صرف سنانا چاہتا ہوں کہ وہ بھی اب کہہ رہے ہیں کہ یہ جمہوریت اس نے ہمیں دیا کیا ہے، تو وہ بھی تنقید. آج کے دن پاکستان کی قوم اور عوام ایک آدمی کے پیچھے کھڑی ہے، اپنے سپر سالار چیف آف آرمی اسٹاف آصف علی صاحب اور اپنی افواج. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے کم وسائل پہ مارکا مار کے دکھایا، پرفارمنس کر کے دکھائی، پھر پاکستان کو انٹرنیشنل فورمز کے اوپر ریکگنائز کروایا، اپنی ریکگنیشن کرائی چیف نے، پیس سے ریلیٹڈ، اکانومی سے ریلیٹڈ، گروتھ سے ریلیٹڈ اور ٹیررزم سے ریلیٹڈ. وہ انٹرنیشنل فگر بن گئے. ٹھیک ہے سر، آپ نے اگری کر لیا. اب قوم انہی کی طرف دیکھ رہی ہے، کیونکہ یہ سارا کچھ ہمیں ڈیموکریسی نے بھی لا کے نہیں دیا معذرت کے ساتھ. یہ جمہوریت جو ہے نا جس کا میں بھی حصہ ہوں، اس نے لا کے نہیں دیا پچھلے 75 سال میں. یہ آپ کو آصف علی صاحب کی سربراہی میں راستہ کون سا اختیار کریں؟ تو راستہ یہی اختیار کریں گے کہ آپ نے جمہوریت چلا لی، کیونکہ وہ کوئی جمہوریت ہے. ٹھیک ہے، تو آپ کو ان سب چیزوں کو پاکستان کی بہتری کے لیے ری ایڈجسٹ کرنا ہوگا.
اچھا جی، وہ جمہوریت چلانی ہے، وہ کہتے ہیں قوم فیلڈ مارشل کی طرف ہی دیکھ رہی ہے. ٹھیک ہے جی، یہ بات ہے. اب چونکہ ابھی نیا نوٹیفیکیشن ہوگا نہیں ہوگا ایکسٹینشن کا، اور وہ کہتے ہیں قانون پاس کر دیا ہے، اور یہ اب بیرسٹر عقیل جو ہے انہوں نے ایک پروگرام کے اندر کیا کہا ہے، ذرا وہ کہتے ہیں کہ یہ کر دیں گے. دیکھیں میں تو یہی بات کر رہا ہوں کہ ہم نے اس کو سٹریم لائن کیا، نہ صرف آرمی بلکہ ایئر فورس اور نیوی کی بھی وہ سٹریم لائن کی، اور وہ تمام تر تینوں جو سروسز چیفز کی جو امپلائمنٹ ہے، جو ان کی تعیناتی ہے، اس حوالے سے جو ان کا ٹینیور ہے اس کو ہم نے اکراس دا بورڈ جو ہے ریگولیٹ کیا. اور ہم نے کہا یہ ہر 3 سال بعد بحث چھڑ جاتی ہے کہ جی کون ہوگا نیکسٹ ان لائن، تو یہ کم از کم ایک اس کو سٹریم لائن کر دیا جائے تاکہ وہ حکومت کے ٹینیور کے ساتھ ہو. It's not person specific. It's not. It's for all time. تو کیا اس کے لیے کیا ری نوٹیفائی یا ایک نیا نوٹیفیکیشن اکارڈنگ ٹو دا نیو لا ہوگا، گزٹ آف پاکستان میں پبلش ہوگا، یا وہی 2022 کے کو ہی آگے کنسیڈر کیا جائے گا؟ Is there a need for that? Well, I think کہ قانون تو وہ بن چکا، need بھی تو وہ نوٹیفیکیشن بھی ہو جائے گا. I don't see any issue. So there is practically no issue. There is no issue. نوٹیفیکیشن ہو جائے گا اگر ضرورت پڑی، قانون ہم نے بنا دیا ہے. اور اب اس سارے معاملے کے اندر ایسے لگتا ہے کہ جو محسن نقوی کا چینل ہے یا گروپ ہے یا وہ ایکٹیو نظر آتا ہے. اب یہ میں عمر دراز گوندل صاحب کی ٹویٹ پڑھ دیتا ہوں. انہوں نے کہا کہ محسن نقوی صاحب کا پورا گروپ آپ کو ایکٹیو اور پورے مشن پر دکھائی دے رہا ہے. کراچی میں تاجروں کی پریس کانفرنس پر انہی تاجروں کا میڈیا ساتھ صوبوں والا ایشو اٹھانا، پھر لاہور میں صوبے کے حوالے سے ایک سیمینار اور میڈیا کی فل کوریج. اس بار تو بوتل بھی پرانی ہے اور شراب بھی پرانی. تو یہ اس وقت 6 مہویاں جب شروع ہو جاتی ہیں حکومت کے بوریا بستر گول ہونے کی، تو ٹائم تھوڑا سا مہینے 2 مہینے اوپر ہو سکتا ہے، لیکن یہ ایسے آثار دکھائی دے رہے ہیں کہ مکو ٹھپا جائے گا اور یہ کمپنی نہیں چلے گی. پاکستان زندہ باد.